औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग जो हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात पूरी फ़रमाए, आपको आसानियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जिस जिस भी बहन भाई की जो भी दरीना ख्वाहिश है, जिसके लिए वो बड़ी देर से आस है उनको, और अल्लाह को याद कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक वो आपकी सब मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन लेकर आई है, और इस्तग़फ़ार के हवाले से ही है, क्योंकि इस्तग़फ़ार जो है ना मोमिनों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। समझ लें कि इस्तग़फ़ार जो है ना ज़िंदगी है। इस्तग़फ़ार जो है ना आपकी गमज़दा ज़िंदगी को खुशियों में बदलने वाला जो है ना ज़रिया है। जो इस्तग़फ़ार है ये एक जो है ना आब हयात है, कि एक जो सूखा हुआ दरख्त है ना, तो जैसे उसको पानी देना शुरू कर दें रेगुलर ना, तो वो जो है ना हरा भरा होना शुरू हो जाता है। इस तरह जो इस्तग़फ़ार जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कोई ज़िंदगी में रौनक नहीं बची, इंसान को वो खा गई है ज़िंदगी, तो अगर वो बंदा भी इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह, बेशक उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, उसका ज़िक्र करने को भी दिल बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन एक जो बंदा मेरी ये वीडियो सुन के ख़ुद मोटिवेट हो सकता है, या ऐसा बंदे को लगाए इस्तग़फ़ार पे जो अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलना चाहता, वो मायूस हो गया है, तो ये नेकी आप उसके साथ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो आपको मोटिवेशन देने के लिए मैं मौजूद हूँ, तो आप मज़ीद दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको गाइड करके भी इस्तग़फ़ार पे लगा सकते हैं कि आप इस्तग़फ़ार करो, सो यकीन दिलाएं कि कामिल यकीन से करो तो ये आपका काम होगा। तो अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला हर वक्त जो बंदे की तरफ मतवज्जा रहते हैं कि कब ये मेरा बंदा जो है ना दुनिया से मुंह मोड़ के मेरी तरफ लौटे तो सही, बेशक उसकी ज़िंदगी में एक भी नेकी ना हो, पूरी की पूरी उसकी ज़िंदगी को गुनाहों से क्यों ना भरी हो, सिर्फ़ अल्लाह ताला ये मुंतज़िर होते हैं कि मेरा बंदा ना मेरी तरफ लौटे, एक दफ़ा सच्चे दिल से, नदामत से, शर्मिंदगी के साथ, आंसुओं के साथ मुझे माफ़ी मांगे ना, तो मैं उसे माफ़ फरमा दूँ। तो बिलीव करिए अल्लाह ताला की रहमत इतनी बड़ी है, इतनी वसी है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला किस तरह हर वक्त बंदे की ना रहते हैं कि ये मेरा बंदा कब खुद से लौटे। हालांकि अल्लाह ताला खुद चाहे तो उस बंदे को लौटा सकते हैं अपनी तरफ, लेकिन फिर यही है ना कि आखरत का मामला है। आखिरत का मामला है कि इंसान को आजमाया जा रहा है, कि इसको अक्ल भी दी है, शऊर भी दिया है, तो फिर ये क्यों नहीं अपनी अक्ल इस्तेमाल करता, क्यों खुद अपने नफ्स को जो ना अल्लाह की तरफ नहीं मोड़ता। इसलिए अल्लाह ताला देखते रहते हैं कि कब ये मेरा बंदा मेरी तरफ लौटेगा। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वही बात है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, कि इसको अक्ल भी दी, शऊर भी दिया है, और एक बदी का रास्ता है, एक जो अच्छाई का रास्ता, दोनों रास्ते बता दिए गए हैं, लेकिन मोटिवेशन किसकी तरफ दिया जा रहा है, अच्छाई के रास्ते की तरफ। और लेकिन जिसकी तरबियत नहीं होती, जिसको गाइड नहीं किया जाता, जिसका मेंटोर अच्छा नहीं है, तो इंसान जो है ना कुदरती तौर पे ना जिसको गाइड ना किया जाए ना, तो वो बुराई की तरफ ही जाएगा। तो ये एक वाहिद रास्ता है जो टीचिंग है, और टीचिंग जो सबसे पहली टीचिंग है वो मदर की है। तो मैं कहती हूँ मदर को जो है इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, वो दीन से ज़रूर लगाव रखे, ताकि वो अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत कर सकें। ठीक है, हम जो ये स्टडी कर रहे हैं स्कूल वाली, ये तो ज़ाहिर सी बात है हमें ज़रूर ज़िंदगी में सपोर्ट करेगी अर्निंग के लिए, लेकिन जो दीन का रास्ता है ना वो साथ साथ लेके चलें। अगर आप अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ चाहते हैं, परेशानियाँ नहीं चाहते, वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में सहारा बने, तो फिर आप उनको दीन पे साथ साथ जो है ना चलाएँ। हदीसे पाक जो है वो भी उन्हें सुनाया करें,
اور جو قرآن پاک ہے ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دیں، بلکہ ان کو تفسیر کے ساتھ پڑھائیں۔ اگر آپ خود اچھے طریقے سے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، آپ ان کی تفسیر پڑھتے ہیں، تو آپ بچوں کو اس کا سارا مطلب بتایا کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نا وہ سٹوریز وہ سنایا کریں۔ دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں جو نا ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ پھر ہم تھوڑا بھی استغفار کریں گے نا تو انشاءاللہ قبول ہوگا۔ تو یہ اتنی تمہید باندھنے کا یہ مقصد تھا کہ کیونکہ میں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں اپنی اولاد کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کریں، تاکہ جو آج چیز ہمیں اس عمر میں سمجھ آ گئی وہ ہمارے بچے جو نا ابھی بچپن سے ہی وہ سب حاصل کر سکیں، ان کو اتنی ٹف لائف نہ گزارنی پڑے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے، پہلے تو میں بہنوں کی ویڈیو زیادہ شیئر کرتی ہوں کیونکہ آتی ہی بہنوں کی ہیں سٹوریز، کیونکہ وہ کانٹیکٹ میں رہتی ہیں۔ تو یہ ایک بائی کی سٹوری ہے استغفار کی، جو کہ میں نے خود یوٹیوب پہ جو ہے نا خود سنی بھی ہے، دیکھی بھی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا یہ جو ہے نا ضرور سٹوریز شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ موٹیویشن ملے۔ تو یہ جو بھائی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ استغفار نے میری زندگی جو ہے نا چند دنوں میں بدل دی۔ تو استغفار جو ہے ناظرین ایسی چیز ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سوکھی چیز کو ہرا بھرا کر دے، ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر دے، جو زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، زندگی کی کوئی خوشی نہیں فیل ہوتی، ہر وقت غم زدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کمیوں اور محرومیوں کی وجہ سے جو ہے نا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور جو ہے نا اور مزید سے مزید جو حالات خراب ہوتے جاتے ہیں، فائنینشیل پرابلم بھی آ جاتے ہیں، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، سب کچھ ایون کہ جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہ بھی بک جاتا ہے، تو نوبت جو ہے نا وہ فاقوں تک آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے نا استغفار جو ہے نا کرنا سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ جو سٹوری ہے میں شارٹ کر کے ذرا بائی کی ہی زبانی آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ بائی بتاتے ہیں کہ میں جو ہے نا کچھ 2-4 سال پہلے کی بات ہے کہ کہتے بہت زیادہ نا میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا، کووڈ تھا، ہو گیا ان کو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری ایسی لگ جائے تو انسان جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پہ ہم توکل نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم خود سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جب یہ سوچنا شروع کرتا ہے نا انسان تو اس کے ساتھ پھر شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ مزید ورگلاتا ہے، تو پھر بس انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے رحمت سے مایوس ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں مزید جو ہے نا مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں کووڈ تھا ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کہتے میری جو ہے نا موبائل کی شاپ تھی، اس پر کافی زیادہ لڑکے رکھ کے میں کام وغیرہ بھی کرواتا تھا، ایون کہ پھر میرا کہتے میں بیمار ہو گیا، ڈپریشن مجھے ہو گیا، میں نے کام پہ بھی نہیں جاتا رہا، ایون کہ پھر یہ تھا بالکل کہ میں بالکل بھی ارننگ نہیں کر پا رہا تھا، کہتے میں اتنا یعنی کہ فنانشلی کمزور ہو گیا تھا کہ میرے جو بچے ہیں نا میرے سے اگر کوئی فرمائش کرتے ہیں تو وہ بھی میں ان کو نہیں دے سکتا تھا۔ تو اسی طرح پھر کہتے کافی دن جو ہے نا میں کافی عرصہ پریشان رہا، غربت میں بھی رہا، تو میرے والد صاحب نے اور کہتے نماز کی جو توفیق تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لی، میں نماز بھی بالکل نہیں پڑھتا تھا۔ اسی طرح پھر میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ آپ نہ نماز پڑھا کرو، تو میں بس کبھی کہہ دینا کہ ٹھیک ہے ابھی پڑھتا ہوں، کبھی کہنا کہ ٹھیک ہے پڑھ لی، اسی طرح میں کرتا رہا۔ پھر آخر کہتے ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرے میں سوچ ڈالی کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ نماز پڑھو، بے شک آپ فرض نماز ہی پڑھ لیا کرو نا، یہ مجھے ایک سٹارٹ کرنے کے لیے تھا نا، ویسے تو سنتے بھی پڑھنی چاہیے اور نوافل بھی ادا کرنی چاہیے، تو انہوں نے موٹیویشن دینے کے لیے کہ تھوڑا پڑھے گا تو زیادہ کی طرف بھی آ جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ فرض نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی، تو میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی نا، فرض پڑھنے شروع کر دی، آہستہ آہستہ جیسے میں پڑھنے لگا تو پھر میں نے سنتے بھی پڑھنی شروع کر دی، نوافل بھی، اور اس کے ساتھ کہتے کچھ دن میں نے کیا نا کہ میرے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھنا اس نے سٹارٹ کر دی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ استغفار کیوں نہیں کرتے، آپ ہر نماز کے بعد نا استغفار بھی کیا کرو، 100 مرتبہ استغفار بھی کیا کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے نا استغفار بھی ہر نماز کے بعد نا استغفر اللہ کا بھی ذکر شروع کیا، اور کہتے ہیں میں نے بڑے یقین سے یہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتے ہیں، نماز کی دے دی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا استغفار سے میرے سارے مسائل بھی حل کریں گے، کیوں نہ میں استغفار کروں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں گا،
اولاد دوں گا، چشمے بہا دوں گا، نہریں بہاؤں گا، بغات دوں گا، اولاد سے نوازوں گا، اور وہاں سے رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، تو پھر میں کیوں نہ اس ذکر کو اپناؤں۔ آہستہ آہستہ کہتے ہیں میں نے جو ہے نا ڈیلی ہی جو ہے نا استغفار جو ہے نا وہ ہر نماز کے ساتھ نا کرنا شروع کر دیا، استغفر اللہ کا ذکر۔ تو چند ہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی جو ہے نا بدلنا شروع ہوگی، مجھ میں عجیب سا سکون آنا شروع ہو گیا، ایک زندگی کی جو خوشی ہے نا وہ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے، جو کہ میں نا یعنی کہ اس سے محروم ہو گیا تھا اور انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا اسٹڈی میں بھی، بچوں میں بھی اور اپنے کاروبار میں بھی۔ تو جب میں نے تھوڑا تھوڑا اس طرح ذکر شروع کیا استغفر اللہ، تو مجھے بہت زیادہ سکون ملا۔ تو پھر کہتے چند ماہ میں نے اس طرح کرتا رہا، تو پھر میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نا ان کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ مجھے بہت زیادہ سکون ملا اور میری زندگی جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آسان ہو گئی ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ آپ تھوڑا اس کا ذکر اور بڑھا دو اب۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے جو ہے نا اس کے بعد مزید ذکر بڑھا دیا، جیسے میں نے ذکر کہتے بڑھایا، اللہ پاک نے اتنا زیادہ کرم کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنا زیادہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں میرے جو ہے نا حالات بدلنے شروع کر دیے۔ صحت مند تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کر ہی دیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ذہنی سکون دیا، دلی سکون دیا، وہ جو ہے نا اس کا میں جو ہے نا شمار نہیں کر سکتا، میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میں کیسے آپ کو بتاؤں۔ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا جو کاروبار والا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو گیا، کہ اتنا زیادہ میں کہتا ہے کہ خوشحال ہو گیا ہوں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی پیمنٹ کرنی ہو، کوئی کہیں سے پیسوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی انتظام فرما دیتے ہیں، اور کاروبار بھی ماشاءاللہ سیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے نا وسیع دینا شروع کر دیا، کہتے جتنا میرے پاس پہلے رزق تھا اس سے بھی کوئی 10 گنا جو ہے نا مجھے بڑھ کے ملا استغفار کرنے سے، اور یہ چند ہی دنوں میں اللہ پاک نے کرم کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی ایک موٹیویشن ہے۔ تو ناظرین آپ لوگ جو ہے نا کریں، آپ لوگ جو بہن بھائی مایوس ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا استغفار کی طرف آ جائیں۔ آپ کو میں استغفار جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، جو نئے بہن بھائی ہیں جو پہلے سے ہیں ماشاءاللہ ان کو تو پتہ ہے، اور اس کے ساتھ نا میں آپ کو ایڈیشنل ایک ساتھ وظیفہ بتا رہی ہوں، وہ شارٹ کٹ ہے، بہت ہی شارٹ کٹ ہے اور ایمرجنسی میں کرنے والا ہے، وہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاتی ہوں۔ ابھی آپ کو نا استغفار کرنے کا طریقہ بتا دوں کہ آپ اول آخر جو ہے نا 3 بار 5 بار یا 7 بار 11 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھیں، اور جتنی بھی آپ اپنے لیے تعداد فکس کر لیں، ہر نماز کے بعد اب جو سٹارٹ کر لیں وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کر لیں، ٹھیک ہے، انف۔ اس کے بعد جب آپ کو خود ہی جب سکون ملے گا نا، آپ خود ہی کہیں گے میں اس کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں، پھر آپ 2000 پہ آ جائیں، 3000 پہ آ جائیں، اس کے بعد آپ 5000 پہ آئیں، اور اس کو 7000 سے لے کے 10000 تک ڈیلی لے کے جائیں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ ناظرین آپ کو اللہ تعالیٰ رزق کے لیے کریں گے تو آپ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ وسیلے بنائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی جتنی مشکلات ہوں گی وہ آسان ہو جائیں گی، آپ کے غم ختم ہو جائیں گے، آسانیاں والی زندگی ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، بچوں میں برکت ہوگی۔ تو اول آخر آپ نے جب اس کو آپ 1 سٹنگ میں بھی جو نماز کے بعد 100 مرتبہ کر لیتے ہیں نا، تو وہ بھی ضرور اول آخر جو ہے نا درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور جو بہن بھائی نماز کے علاوہ پڑھنا چاہتے ہیں جیسے 2000 3000 5000 یا 7000 مرتبہ، تو اول آخر آپ لوگ بھی درود ابراہیم لازمی پڑھیں گے۔ اور جو ہے اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہر سٹنگ میں آپ کو جو ہے نا اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی، اور دعا کس طرح مانگنی کہ یہ میں آپ کو جو ہے نا حدیث شریف کے حوالے سے بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ جب دعا مانگو تو دعا مانگنے میں جلدی نہ کرو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود پاک پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو، تو انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، ضرور پوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں سب سے بہترین جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، آپ بے شک اس کو 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے اتنی دفعہ آپ درود پاک بعد میں پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ تو ساتھ آپ 3 دفعہ جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ضرور 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگے۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ایڈیشنل اور وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، ابھی میں نے نا 1-2 دن پہلے ہی یہ کیا ہے، اور بلیو کریے میں نے
2 نمازوں کے بعد یہ کیا ہے اور میرا کام بہت جلدی ہو گیا، اور وہ ناممکن کام تھا، میں نے صرف 2 نمازوں کے بعد کیا ہے۔ کافی زیادہ مجھے پریشانی آ گئی تھی، یہ نہیں کہ جو ذکر اذکار کر رہی ہیں پہلے سے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی، ان کو بھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہم پریشان نہیں ہوتے، اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نے میرے ساتھ یہ 2 دن پہلے مسئلہ بنا، بہت زیادہ سویئر تھا اور بہت ناممکن تھا، اور میں غم سے رو پڑی تھی، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس مسئلے کو حل کر سکوں، کوشش بھی کی، لیکن جب میں ناکام ہوئی تو پھر میں نے وہ رات کا وقت تھا تو پھر میں نے عشاء کی نماز کے بعد وہ عمل کیا، ایک میں نے فجر کے بعد عمل کیا، تو الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد وہ میرا مسئلہ جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا۔ میں نے دعا مانگی تھی یہ عمل کر کے، تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دیتی ہوں کہ ایمرجنسی میں وہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور کریں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بالکل رائٹ ہوں، آپ کا قصور نہیں ہونا چاہیے، آپ کی غلطی ہو بھی تو آپ استغفار کر لیں کہ میری غلطی بھی کہ یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ میرا مسئلہ حل کر دے، تو پھر بھی آپ یہ کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ لی ہوئی تو نماز کے بغیر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو کوئی نوافل وغیرہ ادا کرنے ہوں تو وہ بھی اس کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کرنا ہے کہ 3 دفعہ جو ہے ناظرین آپ نے جو درود ابراہیم ریسائٹ کرنا ہے، اس کو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد حضرت انہی کے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کریں، پھر 1,24,000 انبیاء کرام جو ہیں ان کو ہدیہ کریں، اس کے بعد جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں مومن ہیں ان کی جو ارواح ہیں ان کو بھی ہدیہ کریں، اس کے بعد جتنے اس دنیا سے جو ہے چلے گئے ہیں یا زندہ ہیں ان سب کو بھی جو ہے اس کا جو ہدیہ پیش کریں۔ اس کے بعد آپ جس سے مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں یا جو مسئلہ آپ کے لیے کریٹ کر رہا ہے اس کی روح کو ہدیہ کریں، پھر دعا مانگے، آپ جو بھی کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہو ویسا انشاءاللہ ہوگا، اور بیلیو کریے ناظرین میں نے یہ 2 نمازوں کے بعد کیا تو ماشاءاللہ جو ہے میرا جو ہے مسئلہ حل ہو گیا، 2 دفعہ میں نے یہ عمل کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو جو ضرور بتا دوں تاکہ آپ جو اگر ایمرجنسی میں ہوں، زیادہ ٹائم نہیں اس میں لگتا، بالکل شارٹ ٹائم میں اور یہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے جو دعا کرنی ہے آپ نے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی جو ہے مراد اور جتنا بھی ناممکن کام ہے وہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریے، جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اگر بول کے شیئر نہیں کر سکتے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے ان کی زندگی میں آسانی آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی ملے گی۔ تو جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔